डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस खोखर का जो निकाह है वो इस टाइम ज़ेर बहस है और बहुत से लोग जो है वो इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। नाज़रीन, उस निकाह में जितनी भी मैनेजमेंट थी और जितना भी सारा मामला था वो हारिस की तरफ से, वो सब कुछ मैं मैनेज कर रहा था। वहाँ पे जितना भी मीडिया आया उस सबको मैंने मैनेज किया। वहाँ पे जितना भी निज़ाम था वो सारा कुछ मैं ही देखने वाला था। मेरे साथ सारी मेरी टीम थी। पूरी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आज आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर बताऊंगा। और मैं स्टार्ट में ये ज़रूर कहूँगा कि झूठों पर अल्लाह की लानत। और वहाँ पे क्या क्या कुछ हुआ। कहा जाता है जी नबीहा ने हद से तजावुज़ किया और वहाँ पे बैठ के गाने गाए। यूसुफ जमील साहब की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहते हैं कि नबिया अली खान ने हद से तजावुज़ किया, वहाँ पे बैठ के गाने गए और बहुत से लोग बीच में एडिशन कर रहे हैं कि वहाँ पे डांस किया गया। यूसुफ जमील साहब, मैं आपको अपने से बेहतरीन शख्स समझता हूँ। जहाँ पे सिर्फ 10 लोग बात कर रहे थे, आपके बयान के बाद हज़ारों लोग उस टॉपिक पे बात करने लग गए हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू परवरदिगार के उस पाक नाम से जो निहायत ही मेहरबान और बहुत ही रहम करने वाला है। नाजरीन, आज का जो ये व्लॉग है ये बहुत ज़रूरी है और मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आपने ये पूरा जो है वो व्लॉग देखना है, क्योंकि डॉक्टर नबिया अली खान और हारिस खोखर का जो निकाह है वो इस टाइम ज़ेर बहस है और बहुत से लोग जो है वो इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। नाज़रीन, ये जो निकाह हुआ ये मौलाना तारिक जमील के घर पे हुआ। उन्होंने जो है वो ये निकाह पढ़ाया। उसके बाद मौलाना तारिक जमील साहब के जो साहबजादे हैं यूसुफ जमील साहब, उनका भी एक बयान सामने आया। अच्छा, सवाल ये है कि मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ और ये सारा कुछ जो है वो क्लियर मैं क्यों कर रहा हूँ। नाज़रीन, उस निकाह में जितनी भी मैनेजमेंट थी और जितना भी सारा मामला था वो हारिस की तरफ से, वो सब कुछ मैं मैनेज कर रहा था। वहाँ पे जितना भी मीडिया आया उस सबको मैंने मैनेज किया। वहाँ पे जितना भी निज़ाम था वो सारा कुछ मैं ही देखने वाला था। मेरे साथ सारी मेरी टीम थी। कलीम भाई भी थे, अली भी था, सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। और जो मौलाना तारिक जमील साहब हैं उनकी भी जितनी मैनेजमेंट थी, उनके भी जितने लोग थे, उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। हमारे साथ मिल के जो है वो सारे इंतज़ाम में उन्होंने हिस्सा लिया और एक ऐसन तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से जो है वो निकाह हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ लोग व्यूवरशिप की खातिर, कुछ लोग जो है वो तनकीद करने की खातिर उन्होंने वीडियोस बनाई और इस निकाह को मुतनाज़ा करने की जो है वो कोशिश की। पूरी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आज आपको एक एक चीज़ जो है वो क्लियर बताऊंगा। और मैं स्टार्ट में ये ज़रूर कहूँगा कि झूठों पर अल्लाह की लानत। और अल्लाह की लानत लाजमी पड़ती है जो इंसान झूठ बोलता है। उस निकाह में क्या क्या कुछ हुआ, उस निकाह में कौन कौन लोग आए और वहां पे क्या क्या कुछ हुआ। कहा जाता है जी नबीहा ने हद से तजावुज़ किया और वहां पे बैठ के गाने गाए। इसका भी पस मंज़र आपको मैं बताऊंगा, लाजमी बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब की। नो डाउट मेरी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें उनको मैं कह रहा हूं कि आप हमारी आंखों का नूर हैं। मौलाना तारिक जमील साहब जो है वो जो शख्सियत है, इसमें कोई दोराई नहीं है। दीन की खिदमत उन्होंने कितनी की, इससे कोई भी इनकारी नहीं हो सकता। उन्होंने जिस तरह दीन की खिदमत की, जिस तरह अल्लाह के दीन को उन्होंने फैलाया, जैसे वो लोगों के लिए मशअल राह बने, उनके खूबसूरत बयान भी पड़े हुए हैं। कैसे भटके हुए रास्ते पे आए, कैसे उन्होंने हज़ारों निकाह करवाए, कैसे उन्होंने जो है वो लोगों की खिदमत की। उनका इखलाक, उनका जो है वो बाकमाल इखलाक, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। वो जो दुआ करवाते हैं, एक रूह परवर मनाजर होते हैं और पूरी दुनिया उनको सुनने में इंटरेस्टेड है। पूरी दुनिया उनसे जो है वो मिलने के लिए तड़पती है। उनके चेहरे पे तो नूर ही बहुत है। मौलाना तारिक जमील साहब का ये तारफ बड़ा छोटा सा है। अगर यहाँ पे मैं उनके ऊपर बात करूंगा तो शायद मैं 10 दिन यहीं पे बैठा रहूंगा। मौलाना तारिक जमील साहब ने ये निकाह पढ़ाया। उन्होंने कैसे डॉक्टर नबिया अली खान के सर पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे सर पे कोई नहीं है तो मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारा निकाह करवाऊंगा और इस चीज़ का अजर उनको अल्लाह पाक ने देना है। यूसुफ जमील साहब की एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहते हैं कि नबिया अली खान ने हद से तजावुज़ किया, वहाँ पे बैठ के गाने गए और बहुत से लोग बीच में एडिशन कर रहे हैं कि वहाँ पे डांस किया गया। नादरीन, अल्लाह को हाजिर नाजिर में जान के कहता हूँ कि वहाँ पे कोई डांस नहीं हुआ। जो गानों के उन्होंने जो 2-4 बोल गुनगुनाए, वो जो हमारा मीडिया है, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इतना मीडिया इनवाइटेड नहीं था। वहाँ पे जितना भी मीडिया आया, जब उन्होंने ये देखा कि ये जो निकाह है ये मौलाना तारिक जमील के घर पे हो रहा है, तो वहाँ पे इतना मीडिया हो गया।
اتنا زیادہ اوور فلو میڈیا کا ہو گیا کہ وہاں پہ بٹھانے کی بھی جگہ نہیں تھی. وہاں پہ انٹرویوز دینے کے لیے بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے ڈاکٹر نبیہ علی خان اور حارث, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ہماری کمیونٹی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے انٹرویوز کرنے ہیں, تو وہاں پہ فیملی تک جو ہے وہ سائٹ پہ بیٹھی رہی اور وہاں پہ انٹرویوز چلتے رہے, کسی کو منع نہیں کیا گیا. اور وہاں پہ جب کچھ صحافی حضرات کی طرف سے کہا گیا انٹرویو کے دوران کہ اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ 2 بول گانے کے سنائیں, تو ڈاکٹر نبی علی خان نے منع کیا کہ یہاں پہ نہیں میں گانا گا سکتی, لیکن پھر بھی کہا گیا کہ نہیں آپ سنائیں, خوشی کا موقع ہے. تو انہوں نے وہاں پہ 2 بول گنگنا دیے اپنے خامند کے لیے. اگر اس کو غلط آپ کہہ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ غلط ہوگا, لیکن شہنائیوں والا گھر تھا نا وہ. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک یتیم لڑکی کے سر پہ اگر ہاتھ رکھا, اس کو اپنی بیٹی بنا کے جو ہے وہ اس کا نکاح کروا دیا اپنے گھر میں, تو مجھے بتائیں یہاں پہ کون سی قیامت آ گئی؟ آپ ان کا اجر جو ان کو اللہ نے دینا کیوں خراب کر رہے ہیں آپ؟ یوسف جمیل صاحب, میں آپ کو اپنے سے بہترین شخص سمجھتا ہوں. جہاں پہ صرف 10 لوگ بات کر رہے تھے, آپ کے بیان کے بعد ہزاروں لوگ اس ٹاپک پہ بات کرنے لگ گئے ہیں. ابھی تک ڈاکٹر نبیہ علی خان اور حارث پہ تنقید ہو رہی تھی, لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور یہ چیزیں زیر بحث تھی, لیکن آپ نے آپ کے بیان کے بعد سب کا جو ہے وہ توپوں کا رخ مولانا طارق جمیل صاحب کی طرف ہو گیا, جو کہ ایک بہت ہی غلط چیز ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے کریکٹر پہ یا ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو آپ بدنصیب انسان ہیں. وہ ایسی شخصیت ہے, ان کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. اللہ کے دین کی انہوں نے جتنی خدمت کی, ہزاروں لوگوں کو جس طرح انہوں نے جو ہے وہ نکاح کے اس بندھن میں باندھا, آپ ان کا اجر کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ان کو اللہ نے اجر دینا جناب. ناظرین, دوسری بات, مولانا طارق جمیل صاحب کی جو مینجمنٹ تھی, جو ان کے جتنے بھی لوگ تھے, ان سب نے جو ہے وہ اس نکاح میں حصہ لیا اور انہوں نے بڑا کوپریٹ کیا. ان کا کچن ہم نے استعمال کیا, ان کا گھر استعمال کیا, ان کا کمرہ استعمال ہوا, وہاں پہ ساری جو ڈیکوریشن کی گئی انہوں نے کسی چیز سے ہمیں منع نہیں کیا, کیونکہ یہ ایک اچھی چیز تھی. نکاح ہو رہا تھا وہاں پہ, ایک خوشائند بات تھی, اس چیز پہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں, لیکن اس کو اتنا متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے کریکٹر پہ بات کر رہے ہیں, یار شرم کر لو تھوڑی سی. آپ نبیہہ پہ بات کرو, آپ حارث پہ بات کرو, آپ کس انسان کے بارے میں بات کر رہے ہو یار؟ 70 ایئرز پلس ہیں وہ, اور ان کے متعدد بیان پڑے ہوئے ہیں کہ جتنی بھی میری بیٹیاں, جتنی بھی لیڈیز ہیں وہ سب میری بیٹیوں کی عمر کی ہیں, ان سے بڑی بڑی تو میری بیٹیاں ہیں. کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا, درمیان میں بیٹھ گئے, تو آپ لوگوں نے کس طرح کے گھٹیا الزامات لگائے؟ میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں. اللہ کا نام مانے, یہ چیز نہ کریں. مولانا صاحب کو تنقید کا نشانہ بالکل بھی نہ بنائیں. کچھ لوگ اٹھے, کچھ لوگوں نے ویڈیوز کو جوڑا, ان ویڈیوز پہ لوگوں نے جو ہے وہ بات کی. میں پورا اللہ کے حکم سے پورا اس نکاح کا عینی شاہد ہوں, سب کچھ میرے ہاتھوں سے گزرا, ایک ایک چیز جو ہے وہ وہاں پہ میں نے مینج کی. میں نے وہاں پہ دیکھا, نہ تو وہاں پہ کسی قسم کی کوئی غیر اخلاقی حرکت ہوئی, نہ تو کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت ہوئی کہ جس پہ بیٹھ کے ہم تبصرہ کریں کہ یہ غلط چیز ہے. اب یوسف جمیل صاحب کے بیان پہ سب لوگ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے آ کے اس بات کو کہہ دیا کہ یہ غلط ہوا, یہ حد سے تجاوز ہوا. وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوں گے. ان کے والد پہ تنقید ہوئی, ان سے قابو نہیں وہ رکھ سکے, اور وہ آ کے انہوں نے کہا کہ میں کلیئر کروں, لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ جہاں پہ 10 لوگ تنقید کر رہے ہیں میرے اس بیان کے بعد, لوگ سرچ کر کر کے وہ چیزیں ڈھونڈیں گے, وہ ان کا بیٹھنا ڈھونڈیں گے, وہ ان کا سر پہ ہاتھ رکھنا ڈھونڈیں گے اور اس کو ٹرول کریں گے. آپ کے اس بیان سے پہلے کچھ ایسا نہیں تھا, لیکن اس کے بعد لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. مولانا طارق جمیل صاحب کو کیسی شخصیت ہے وہ, کیسی پرنور شخصیت ہے وہ, کیسی خوبصورت شخصیت ہے وہ, اور آپ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ اگر ہم بات کریں حارث کھوکھر اور ڈاکٹر نبیہ علی خان کی, ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جی یہ تو بہت زیادہ عمر کی ہیں. تو بھائی بہت زیادہ عمر کی ہیں تو کیا ان کو نکاح کا حق نہیں ہے؟ انہوں نے نکاح ہی کیا نا, اس نکاح پہ بھی آپ باتیں کر رہے ہیں. کوئی غلط کام تو نہیں کیا, سنت کے مطابق نکاح کیا ہے. مولانا طارق جمیل صاحب کے گھر پہ یہ نکاح ہوا ہے, اس لیے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کچھ ٹک ٹاکرز اٹھے ہیں, وہ کوئی کہہ رہا ہے جی مجھ سے یہ کورس کرواتا رہا. یار کیسی گھٹیا اور غلیظ باتیں آپ کر رہے ہیں بھائی, میں تو اس بات پہ حیران ہوں. ناظرین, اللہ نے بہت زیادہ عزت دی اس نکاح میں, بہت زیادہ پذیرائی ملی اس ایونٹ کو. تو کچھ ایسے لوگ جن کو کوئی جانتا نہیں ہے, کچھ ایسے لوگ جن کی کوئی پہچان نہیں ہے, وہ لوگوں نے مائک اٹھایا, ان لوگوں نے اپنے اپنے موبائل فون اٹھائے اور وہ اس کو تنقید کا نشانہ بنانے لگ گئے کہ ہمیں ویوز آئیں گے. اور ویوز ملے بھی ان کو, ملینز آف ویوز ان کو ملے, جتنی پوری زندگی میں کبھی ان کی ویورشپ نہیں نہ آئی. اس نکاح کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی ویورشپ بھی بہت زیادہ آئی. ایسے ویوز کا آپ کیا کریں گے, پہلے مجھے آپ یہ بتائیں. ایسے ویوز سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا, نہ آپ کو فیم ملنا ہے, نہ آپ کو عزت ملنی ہے, الٹا آپ کو لعنتیں ہی ملنی ہے جو پڑھ رہی ہیں. اگر
50 لوگ خلاف بات کر رہے ہیں نا، تو ہزاروں لوگ حق میں بھی بات کر رہے ہیں۔ اس نکاح کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کی کیونکہ لوگ ڈرے نکاح کرنے سے۔ 40 کلو سونے کی اگر بات کریں تو بھائی 50 انٹرویوز میں ڈاکٹر نبی علی خان نے کہا کہ یہ 40 تولہ سونا تھا جو کہ ان کا حق تھا، ان کو ملا، ان کے خاوند نے ان کو دیا۔ بھائی تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ یہ نہیں دینا چاہیے تھا؟ تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ کروڑوں کا سونا یا لاکھوں کا سونا دینا نہیں چاہیے تھا؟ کیوں بھائی؟ اگر میں اپنی وائف کو ایک ایکسپینسو گفٹ دیتا ہوں تو اس میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کوئی مہنگا تحفہ دیتا ہے تو اس میں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تمہاری کیوں جل رہی ہے؟ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کروڑوں کا لہنگا کہہ دیا، کروڑوں کا کبھی لہنگا ہوا ہے؟ اس پہ کوئی ہیرے موتی جوہرات لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ مومنٹ ایسا تھا۔ آپ نے صرف کیمرے پہ 4 سے 5 لوگوں کو دیکھا ہے، آپ نے کیمرے کے پیچھے نہیں دیکھا کتنے لوگ تھے، لیکن تنقید کرنے لگ گئے آپ۔ ناظرین، اس پورے نکاح میں خدا کو حاضر ناظر میں جان کے کہتا ہوں کہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی غلط کام نہیں ہوا، کسی قسم کی کوئی وائلیشن نہیں ہوئی، کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان دیا، انہوں نے جو ہے وہ اچھے طریقے سے نکاح پڑھایا، انہوں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ دعا کروائی، اس کے بعد انہوں نے باہر جا کے اپنے صحن میں اپنے گھر کے ٹی وی لانچ میں انہوں نے نماز بھی پڑھائی، اور جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے تھے انہوں نے نماز بھی پڑھی۔ وہاں پہ خوبصورت سما تھا۔ اس کے بعد وہ جا کے اپنے کمرے میں بیٹھے، کیونکہ ان کی طبیعت کچھ خراب تھی، ناساز تھی، وہ ریسٹ کرنے اپنے کمرے میں چلے گئے، اور باقی پھر انٹرویوز ہوتے ہیں، اور انٹرویوز میں جو اینکر ہوتا ہے وہ شغل لگا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایونٹ تھا، ڈاکٹر نبی علی خان سے فنی چیزیں پوچھی گئیں، ان کو فورس کیا گیا کہ پلیز برائے مہربانی گانا سنا دے، تو انہوں نے وہاں پہ گنگنا دیا۔ اگر روکنا ہی تھا تو وہاں پہ ساری مینجمنٹ کے لوگ موجود تھے آپ کے، وہ ان کو وہاں پہ روک دیتے کہ آپ ایسا کام نہیں کریں، کیونکہ اس ٹائم ان کا نکاح ہوا تھا، وہ خوش تھیں بہت زیادہ، اور انہوں نے اگر گانا سنا دیا تو میرے خیال سے اگر یہ غلط ہے تو پھر اللہ پاک ان کو معاف کرے، اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا ہے وہ۔ اگر ان سے کوئی غلطی وہاں پہ ہوئی ہے تو اس چیز کی اللہ پاک سے وہ معافی مانگ لیں گے، اللہ پاک ان کو معاف کرے، لیکن اس لیول کی تنقید کا نشانہ بنانا، مولانا طارق جمیل کی شخصیت کو جو ہے وہ بیچ میں ایڈ کر کے ان پہ تنقید کرنا، میرے خیال سے یہ بہت 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 بڑی زیادتی ہے۔ مولانا صاحب ایک ضعیف العمر انسان ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ایک دین کے خدمت گزار ہیں، پوری دنیا میں انہوں نے دین کی خدمت کی، ان کے لاکھوں جو ہے وہ بیان ہیں جنہوں نے بہت سے ایسے گناہ گاروں کے دل بدلے ہوں گے کہ جو کبھی گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے ہاں بھی ان کا ایک بڑا مقام ہے، ہماری آنکھوں کا وہ تارا ہے، ہمارے لیے وہ روشنی ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں وہ، لیکن ان کو نہیں چھوڑا جناب یہاں پہ، ان کو تنقید کا نشانہ۔ یار وہ کتنے ہرٹ ہوئے ہوں گے، وہ کتنے دکھی ہوئے ہوں گے کہ میں نے ایک اچھا کام کیا ہے، میں نے ایک اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا ہے، لیکن اس پہ مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس پورے گھر میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا جو غلط ہوتا، بالکل بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ میڈیا ہائپ ہے، کچھ لوگ اس کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اپنی ریٹنگ اور اپنے ویوز کے لیے اس ایونٹ کو ہم گندا کر دیں کہ مولانا صاحب کہیں کہ آگے سے میں اپنے گھر پہ نکاح نہیں کرواؤں گا۔ تو مولانا صاحب میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ایسا بالکل بھی نہ سوچیے گا، آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں، آپ جن بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کے نکاح کروا رہے ہیں آپ کرواتے رہیں۔ یہ ایک خوبصورت چیز ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک یتیم بچی کا نکاح کروایا، اس کے سر پہ نہ باپ ہے، اس کے سر پہ نہ اس ٹائم شوہر تھا، اس کے سر پہ کوئی بھی نہیں تھا، وہ ایک یتیم لڑکی ہے، اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اگر آپ نے باپ بن کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اس کا نکاح کروایا تو میرے خیال یہ ایک بہت بڑا اجر ہے جو آپ کے لیے موجود ہے، جو آپ کو اللہ پاک نے دینا ہے۔ تو یوسف جمیل صاحب آپ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اور مجھ سے آپ بہتر ہیں، آپ دینی معاملات میں بہت اچھے سے کام کر رہے ہیں، اس لیے میں آپ کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں، اور خود سے آپ کو بہترین کہہ رہا ہوں۔ آپ یہ ویلوگ کاش نہ کرتے، کیونکہ اس کے بعد تنقید بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو مہربانی فرما کے آپ ایزی رہیں، کچھ ایسا غلط کام نہیں ہوا، کچھ بھی ایسا کام نہیں ہوا کہ جس کے پیچھے بہت زیادہ ویڈیوز بنے، جس کے پیچھے معافی نامے ہوں، جی معافی مانگے، یہ کریں وہ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ ایک اچھا اقدام تھا جو اچھے طریقے سے ہو گیا، اور اس کے بعد جو لوگ اب بولنے والے ہیں وہ بولتے رہیں گے، کیونکہ اوپر اللہ جو بیٹھا ہے نا وہ سب کچھ معاملہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے پاس سب کچھ محفوظ ہو رہا ہے۔ مہربانی فرما کے کسی کا اتنا دل نہ دکھائیں کہ وہ انسان جھولیاں اٹھا اٹھا کے آپ کو بد دعائیں دے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نے